अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 177 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन तुवल्लु, ये कि फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरे को, क़िबलल मशरिकी, मशरिक की तरफ, वल मगरिबी, और मगरिब की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो, क्योंकि जो यहूद और ईसाई थे उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था कि पहले आपके रब ने कहा था कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़िए, अब बैतुल्लाह की तरफ हुक्म आ गया है, तो आपका रब कभी मशरिक की तरफ कहता है, कभी मगरिब की तरफ कहता है, तो ये कैसा रब है जिसका किबला एक नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपना मशरिक की तरफ रुख करके इबादत करो या मगरिब की तरफ करके करो, इसमें कोई नेकी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। कोई सिमत और कोई रुख का तयन अल्लाह ने यहाँ पे नहीं बताया कि नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक की तरफ मुंह करके दुआ मांगो या मगरिब की तरफ करके दुआ मांगो, ठीक है। ले वलाकिन्ना, और लेकिन, बिर्रा, नेकी। अब अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे कि नेकी कौन सी है। मन आमना, जो कोई ईमान लाए, बिल्लाही, साथ अल्लाह के। अल्लाह फरमाते कि नेकी क्या है, जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर। जब इंसान अल्लाह पर ईमान ले आता है तो अल्लाह के हर हुक्म पर फर्माबरदारी से अपने सर को झुका लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो हुक्म आया है ये मेरे रब की तरफ से आया है और वो सच्चा हुक्म है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सहाबा इकराम से मिलती है कि जब अल्लाह के नबी नमाज में ही उनको हुक्म मिला कि अपना रुख बदल लीजिए, तो उन्होंने नमाज में जैसे रुख बदला तो सहाबा इकराम ने उनकी वैसे ही पैरवी की। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के हुक्म की ज़्यादा अहमियत रखता है, ना कि किसी सिमत या रुख की ज़्यादा अहमियत है, चाहे वो मशरिक हो चाहे वो मगरिब हो। जो अल्लाह का बंदा होता है, जो अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करने वाला होता है, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे रब ने क्या हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि नेकी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताबों पर, वन नबिय्यीन, और नबियों पर। यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान की सिफ़तें बता रहे हैं कि ईमान जो कोई लाएगा वो किन किन पर लानी है, अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर। अगर इनमें से एक भी किसी चीज़ का इनकार करता है, किसी एक भी नबी को मानने से इनकार करते हैं, किसी एक किताब का इनकार करते हैं या किसी फरिश्ते को मानने से इनकार करते हैं, तो वो इंसान मोमिन नहीं है, वो ईमान वाला हरगिज़ नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया वो आतल माला, और दो अपना माल, अला हुब्बिही, मुहब्बत से। किसको देना है, ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों को, वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीना, और मस्कीनों को, वबन सबील, और मुसाफिरों को, वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को, व फिर रिकाबी, और गर्दन छुड़ाने वालों को। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, नेकी की बातें आ रही है ना। पहले अल्लाह ने कहा कि नेकी क्या है कि तुम ईमान लाओ, फिर अल्लाह ताला माल की तकसीम बता रहे हैं कि अगर तुमने सदका खैरात करना है, तुमने ज़कात अदा करनी है, तो मोहब्बत से अदा करो, भलाई से अदा करो, जिसके पीछे कोई एहसान मंदी ना हो, जिसके पीछे तंज ना हो, जिसके पीछे ऐसी बातें ना हो जो अगले दिल को गिरा गुजरे। तो अल्लाह ताला फरमाते कि तुमने सबसे पहले अपना माल किसको देना है, रिश्तेदारों को, फिर यतीमों को। यतीम कौन, जिसके सर पे उसका बाप नहीं, यानी जिसका बाप जिंदा नहीं, वो यतीम कहलाता है। मिस्कीनों को देना है। मस्कीन कौन होता है, जिसके माँ बाप दोनों तो जिंदा हैं लेकिन उनके घर की जो ज़रूरियात हैं वो उसकी कमाई से बढ़कर हैं, यानी उसकी जो कमाई है वो उसके घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकती, तो तुम ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को ज़रूर सदका खैरात करो। वह बन सबील, और मुसाफिरों को कैसे कि अगर कोई बंदा आपके मुल्क में, आपके शहर में मुसाफिर के तौर पर आया है, हो सकता है वो अपने घर में कितना ही अमीर हो, लेकिन जब वो कहीं पे आता है तो हो सकता नहीं कि उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएं, उसके पास ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो ऐसे इंसान को भी ज़कात और खैरात लगती है। वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को, ये जो बाहर आते हैं सवाल करते हैं,
یہ ان کے بارے میں ہے۔ وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کروانا، کہ آپ غلام کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اب گردن چھڑانے سے مراد صرف غلام کو آزاد کرنا ہرگز نہیں ہے، آپ کسی کا قرض دے کر اس کی قرض سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بے گناہ جیل میں ہے تو آپ اس کی رہائی کروا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دو کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہی تقریباً بتائے کہ جہاں پہ نماز کو قائم کرنے کا کہا وہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا۔ ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسرا کا تعلق بندوں سے ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اہم فریضہ ہے اور یہ ایمان کے رکن میں سے ہے کہ انسان ان کو ادا کرے، ان کو پورا کرے تو وہ تبھی مومن کہلاتا ہے۔ والموفون، اور پورا کرے بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا، جب عہدوا، عہد کرے، یعنی جب بھی وہ عہد باندھے، جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نیکیوں کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ نیکی کس چیز میں ہے تو وہ ان چیزوں میں ہے۔ اگر تم ایمان کو جانچنا چاہتے ہو تو وہ دیکھ لو کہ کیا یہ کام تم میں موجود ہیں، اگر ہیں تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مومن انسان وعدہ کرتا ہے تو اس کو ضرور پورا کرتا ہے، وعدے کو توڑنے والا منافق ہوتا ہے۔ والصابرین، اور صبر کرتے ہیں، فی البأساء، بیچ بیماری میں، والضراء، اور سختی میں، فی البأساء، بیچ فقیری میں، والضراء، اور بیماری میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں، تنگی میں بھی، بیماری میں بھی، اور لڑائی کے وقت میں بھی۔ لڑائی کے وقت وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ نہیں جاتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب ان پر کوئی تنگی آ جاتی ہے، فقیری آ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ان حالات کا صبر سے سامنا کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، جو سچے ہیں، واولئک، اور یہی لوگ هم المتقون، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں میں نے بتائیں یہ لوگ سچے ہیں، کس میں؟ اپنے دین میں سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی متقی لوگ ہیں۔ اب ہم نے خود کو اپنے آپ کو اس آیت سے ریلیٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم میں یہ خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی ایک خوبی ہے دوسری نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فکر کا کام ہے کہ ہم فکر کریں کہ ہم پھر کس لائن میں کھڑے ہیں۔ خود کو مسلمان کہنے والے کیا واقعی میں مسلمان ہیں؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بالخصوص ایمان والوں سے مخاطب ہے اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ آیت کو ذرا غور سے اور کان اپنے کھڑے کر کر سنیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس آیت میں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، اوپر تمہارے، قصاص سے مطلب بدلہ۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر بدلہ لکھ دیا گیا، کس بارے میں؟ فی القتل، قتل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا، بدلہ لکھ دیا گیا قتل کے بارے میں، یعنی جو انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، بے وجہ قتل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جو مقتول ہیں، یعنی جو قتل ہوا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں، تو مقتول کے وارث جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں، ان پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لیں، اپنے وارث کا، یعنی جو اس کے وارث ہیں وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے، والانثى، اور عورت، بالانثى، عورت کے بدلے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے آگے آیات آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ پراپر طریقے سے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اگر کوئی انسان کسی کو مارتا ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، یعنی کسی کا دانت توڑتا ہے تو دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ اب یہ ہماری عام زندگی میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو تھپڑ وغیرہ لگاتے ہیں لڑائی میں یا مکہ مارتے ہیں
تو جتنا اگلے نے مارا ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے زمرے میں گناہ لکھا جاتا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں فمن پس جو کوئی اوفیا معاف کر دے لہو واسطے اس کے من اخیہ اس کے بھائی سے. اب یہاں پہ کس کی بات کی گئی؟ اگر اس کے وارث من اخیہ، یہ وارث اس کے مقتول کے، اگر مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر دیں شیئن کچھ بھی سے مراد اگر وہ قتل کرنے کی بجائے دیت لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے میں 3 چیزیں بتائیں، یا تو قتل کے بدلے قتل، یا قتل کے بدلے دیت سے مراد مال لے لینا، اور تیسرا کہ معاف کر دینا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا بھائی کچھ رعایت کر دیتا ہے، کچھ اس کو معاف کر دیتا ہے، فاتباعٌ پس پیروی کرنا، بالمعروف ساتھ اچھی طرح، واداء اور ادا کرنا، الیہ طرف اس کی، کس کی؟ وارثوں کی طرف، بھی احسان ساتھ احسان کے، یعنی تم ان کی طرف احسان کے ساتھ دیت کو ادا کرنا جتنی انہوں نے تمہیں کہی. ویسے شریعت میں ایک انسان کے قتل کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے. ذالک یہ تخفیف ہے، یعنی رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے. یہ انسان کے لیے رعایت ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا چاہتے تو تم دیت دے دو، اس کا کفارہ ادا کر دو. فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے. زیادتی اب کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے دیت لے لی پھر بعد میں کیا کیا؟ اس کا قتل بھی کر دیا چپکے سے، سامنے اس کو معاف کر دیا کہ اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، نہ ہی کوئی دیت لیتا ہوں، لیکن بعد میں کیا کرتا ہے؟ چپکے سے اس کا قتل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ دیت لینے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، یا معاف کرنے کے بعد، فالہ پس اس کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے. استغفر اللہ. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بیچ بدلے میں حیاتن زندگی ہے. اب لوگوں نے یہاں پہ سوال اٹھایا کہ قصاص میں کیسے زندگی ہو سکتی ہے؟ قتل، جب ہم کسی انسان کو قتل کے بدلے قتل کرتے ہیں تو یہ تو زندگی کو ختم کرنا ہے، تو اس میں زندگی اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دی؟ وہ اس طرح کہہ دی کہ اس میں قتل کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی سزا اس کو کیا ملے گی. ٹھیک ہے، کہ جب وہ کسی انسان کو قتل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ اگر میں کسی انسان کو قتل کروں گا تو مجھ پر بھی قتل کرنے والے اس کے وارث آ جائیں گے، یا مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگر میں پھر بھی ایسا نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں عطا کرتا، قتل کا بدلہ قتل نہیں دیتا، یا دیت ان لوگوں کو نہیں دوں گا، تو پھر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بدلے میں، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے صاحب عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم یہ چیز اپنے معاشرے میں نافذ کر لو تو اس سے معاشرہ بہت سی فساد سے اور جھگڑے سے اور بربادی سے بچ سکتا ہے. یہ تمہارے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم میں تقویٰ آ سکے. اگر کسی انسان پر ہم یہ اسلام کے جو رولز ہیں ان کو نافذ کر دیں تو یقین مانیے بعد میں وہ انسان کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا اس غلطی کو دوبارہ کرنے کی. بس اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے جو اسلام کے یہ جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرے، آمین. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم اوپر تمہارے، اذا جب حاضر حاضر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ دیا گیا تم پر، یعنی لازم کر دیا گیا تم پر، کیا؟ جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کی موت، ان طرح کا اگر چھوڑے، خیرن مال، وصیت کرے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو مرنے والا اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو وہ کیا کرے؟ وصیت چھوڑ جائے. للوالدین، والدین کے واسطے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف ساتھ اچھی طرح سے، یعنی حق اور عدل کے ساتھ، ان میں انصاف کے ساتھ یہ چیز معاملات طے کر کے جائے. یہ آیت جو ہے یہ وراثت کی آیات اترنے سے پہلے ہیں. جب یہ وراثت کی آیات نہیں اتری تھی تب کوئی بھی قانون نہیں تھا کہ وراثت کیسے تقسیم کی جائے.
تو وصیت کو لوگ دیکھتے تھے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان مرتا تو اس کے پیچھے اگر کوئی اس کی اولاد ہوتی تو بیٹوں کو اس کا حصہ ملتا اور بیٹیوں کو اس میں سے حصہ نہ ملتا، یا جو قریبی رشتہ دار تھے، والدین تھے، ان کو جائیداد سے برخاست کر دیا جاتا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی وراثت کی آیات نہیں اتری، یہ اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور اس کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کر دے۔ وصیت کس کو کر کے جائے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، ساتھ اچھے طریقے سے۔ حقاً حق ہے علی المتقین، حقاً حق ہے علی المتقین، اوپر پرہیزگاروں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقی لوگوں پر حق ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی وصیت کو تقسیم کر کے جائیں۔ فمن بدلہ، پس جو کوئی بدل ڈالے اس کو، کس کو؟ وصیت کو، بعد اس کے، ما سمعہ، جو سنا اس کو، فإنما، پس صرف، اسمہ، گناہ ہوگا اس پر، علی الذین، ان لوگوں پر، یبدلونہ، جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وصیت لکھنے والا لکھ گیا اور اس نے جب وصیت کو سنا، اب اس نے کیا کیا؟ وصیت کو بدل ڈالا اور اپنے مفاد کے مطابق وصیت کو لکھ دیا۔ فإنما اسمہ، پس اس کے لیے گناہ ہے ان لوگوں پر جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اور جو واقعات اس ٹائم ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس سب کو سننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی وصیت کر کے جائے تو وصیت جیسی اس نے کی ہے اسی کے مطابق اس کو یعنی لے کے آیا جائے۔ یہ باتیں تب کی ہیں جب وراثت کی آیات نہیں اتری تھی۔ جیسے ہی وراثت کی آیات اتری تو جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی اسی تقسیم کے حساب سے جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا، اس میں انسان کا کوئی بھی عمل دخل بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ وراثت سے پہلے کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔